नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल आराफ और जो आयत हमने पिछले हफ्ते की थी वो 22 से लेकर 25 तक की थी। एक रिकैप ले लेते हैं उनका। शैतान के किरदार के कुछ मजीद पर्त अल्लाह ताला ने हमारे सामने खोले हैं और इसका तरीका वारदात हमें बताया है कि इंसान को भटकाने के लिए वो तसलसल से वसवसा करता है और अगर उसको 1% कामयाबी भी मिल जाए तो वो मजीद एनकरेज्ड हो जाता है, उम्मीद नहीं छोड़ता और अपना पूरा वक्त और ताकत लगाता है इंसान को भटकाने के लिए। तो उसके इन हरबों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास उससे एडवांस लेवल की तैयारी या टेक्नोलॉजी की जरूरत है। बहरहाल जिस टास्क में अभी फिलहाल वो था जो हम पढ़ रहे थे, यानी हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बहकाना, तो उसमें बज़ाहिर वो कामयाब हो गया और हजरत आदम और हवा को दरख्त का फल खिला दिया, जिससे उनकी शर्मगाहें उनके सामने खुल गई और वो जन्नत के पत्तों से अपने ऊपर चिपकाने लगे अपने आप को छुपाने के लिए। इंसानी फितरत का एक पहलू सामने आया कि इंसान की फितरत में हया मौजूद है पहले से। फिर आदम और हवा की शदीद पशिमानी नदामत, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से दुआ सिखा दी कि किस तरीके से गलती हो जाए तो इस्तगफार करनी है अल्लाह ताला से। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। फिर आदम और इब्लीस का फर्क हमने देखा, कुछ कंपैरिजन हमने ड्रॉ की और कुछ कंट्रास्ट भी। सबक क्या सीखा कि आदमी होना यह है कि गलती पर मालिक से शर्मसार हो और मगफरत तलब करे, और इब्लीस होना यह है कि गलती पर अकड़ जाए, अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर धरे, अपने आप को बहुत ऊंचा समझे और अपने गुनाहों को जस्टिफाई करे। इसके बाद जैसा कि प्लान था, अल्लाह ताला ने आदम और हवा और इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और दुनिया में भेज दिया। अब बनी आदम ने इस दुनिया में शैतान और उसकी ज़ुर्रियत का मुकाबला करना है। मुकाबला तो वही है, बस मैदान जंग बदल गया है। मैदान जंग में एक फरीक पूरी तरह से शरपसंद है और दूसरा खैर और शर दोनों की सलाहियत रखता है। इम्तिहान दूसरे फरीक का है कि कैसे अपनी सलाहियतों को खैर या शर के हक में इस्तेमाल करे और किस सिस्टम का हिस्सा बने। उसके बाद इंसानियत के सफर की तकमील कैसे होगी? कब्र के जरिए एक और दुनिया में इंसान ने जाना है और अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल का जवाब देना है एक दिन। फिर या तो अपने माँ बाप के आबाई घर में वापसी होगी या फिर शैतान के साथ जहन्नम की खुराक बनेगा। अल्लाह ताला ने ये इंसान की चॉइस पे छोड़ा है। तो यहाँ पर हमारा इंसानियत के सफर का जो आगाज था, जो खिड़की खुली थी कुरान पाक के जरिए, वो मजमून मुकम्मल हुआ जो आयत नंबर 10 से लेकर 25 तक का था। आगे देखते हैं कि दुनिया में इस कश्मकश और जो शैतान का अगवा है उसकी क्या ताबीरें हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 26 से, लेकिन आगाज करने से पहले ये जो आयात का मजमुआ अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए कि 26 से लेके 43 तक है। तो अभी तक हमने क्या किया, अब एक छोटा सा वक्फा सा एक फील होता है यहाँ पे कि तख्लीके इंसानियत की एक अजीम रुदात अल्लाह ताला ने सुनाई है और अब एक वक्फा है कि कुछ देर के लिए रुक के सोच लो और कर लो यहाँ तक तुमने क्या क्या नसीहतें हासिल की, इब्लीस को और इसके किरदार को लेकर तुम्हारी क्या जहन साजी हुई, आदम और हवा के किरदारों को देखकर तुमने क्या सीखा। तो हमने साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन की है और अब हम इन आयात में अरब जाहिलियत की सूरत हाल देखेंगे कि वो शैतान के हाथों किस तरह अगवा हो चुकी हैं और कैसे इनके बाप दादा भी अगवा हुए थे और समझ क्या रही है कि वो अल्लाह ताला के दीन की पैरवी कर रहे हैं। अरबों का नजरिया क्या था लिबास के बारे में, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर अल्लाह ताला ने उनके अकीदे की दुरुस्तगी भी फरमाई और इनको धमकी भी दी कि हर कौम की एक मुद्दत मोहलत होती है और वो फिक्स है, उसमें रसूल आते हैं, वही उतरती है, मगर जिसने जो पैरवी नहीं करता बल्कि नाफरमानी की रविश इख्तियार करता है उनका इबरतनाक अंजाम होता है। तो तुम भी अपना मुहासबा कर लो। वही ही वो वाहिद चीज है जो शैतान के फितने से बचाने वाली है। फिर दो ग्रोहों मुकज़्ज़बीन रसूल और इत्तबा करने वालों की तस्वीर कशी की गई है।
جب جہنم میں یہ گروہ جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے جمع ہوں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور اپنے ان بڑوں یعنی آباء و اجداد کو گالیاں دیں گے جن کی اندھی تقلید وہ کرتے رہے تھے، اور وہ بڑے ان سے کہیں گے کہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، تم نے خود ہی اپنے آپ کو گمراہ کیا۔ جبکہ دوسرا گروہ جنہوں نے رسولوں کی اتباع کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا، اللہ کے انعامات سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، اور اسی کی حمد گونج رہی ہوگی اور پیغمبروں کے احسانات کا اعتراف ہو رہا ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق ہم نے نازل کیا ہے، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہیں، وریشا اور وہ زینت بھی ہے۔ یواری سواتکم اور ریشا انڈر لائن کر لیجئے، یہ آیت کا پہلا حصہ ہوگا، ہم اس کو مختلف حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، بیسیکلی 3 پارٹس میں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لباس تقوی بہتر ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، کیا چیز؟ لباس۔ لَعَلَّهُمْ، شاید کہ وہ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت پکڑیں۔ تو پہلا حصہ ہے کہ اے بنی آدم، بے شک ہم نے لباس تم پر نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے۔ بنی آدم کہہ کر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، جس میں اہل مکہ بھی شامل ہیں اور قیامت تک ہونے والے تمام انسان بھی۔ پھر بنی آدم کہہ کر پکارنے سے یہ بھی اشارہ ہے کہ یاد رکھو کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس نے تم پر لباس نازل کیا، یعنی اس کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ پہلے آدم کو زمین پر اتارا اور ساتھ میں لباس بھی۔ اور لباس کے نازل ہونے میں ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے نباتات اگی، اور نباتات میں کپاس بھی ایک پودا ہوتا ہے، کاٹن، اور انسان اس سے لباس تیار کرتا ہے۔ اسی طرح اونی لباس جو انسان کے استعمال میں آتا ہے وہ جانوروں کی کھالوں سے لیا جاتا ہے یا فر سے، تو وہ جانور بھی اسی چارے پر پلتے ہیں جو آسمان سے نازل شدہ پانی کے نتیجے میں زمین سے نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو زمین پر لباس دے کر اتارا، یہ بھی اس کی ایک ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جنت میں سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لباس اتروا لیا تھا، مگر اب پھر دے دیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور ایک اور اہم نکتہ کہ جس طرح یہ ہم نے دیکھا کہ لباس انسان کی فطری ضرورت ہے، تو یہ انسان کی فطرت کا مطالبہ بھی ہے۔ اور ایک اس کے کہ لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، نازل میں الہام کرنا بھی ایک معنی لیا جاتا ہے اس میں، کہ انسان کی کیونکہ فطرت میں، جیسے ہم نے ابھی ریکیپ میں بھی دیکھا اور پیچھے بھی پچھلے لیسن میں بھی، کہ انسان کی فطرت میں حیا شامل ہے، تو لباس انسان کی فطرت میں الہام کیا گیا ہے، یہ بھی ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتایا کہ نازل تو کر دیا ہے، تو کیوں کیا، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اس کے لیے 3 الفاظ ہیں، یواری سوآتکم وریشا۔ یواری پہلا لفظ دیکھتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے، ٹھیک، یعنی کور کرتا ہے چیزوں کو، اور شرمگاہوں کو چھپانا اس کا بیسیکلی پرپس ہے۔ سوات کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کے اظہار کو انسان انتہائی برا سمجھے۔ ریشا کا لفظ دیکھیے، ریشا جو ہے وہ پرندے کے پر کو ریش کہتے ہیں، اور پرندے کا پر اس کا جسم ڈھانپتا ہے، اور اگر ہم پرندوں کی خوبصورتی کا تذکرہ کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے پروں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے لباس کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس کے پر ہی خوبصورت بناتے ہیں۔ یعنی وہ لباس پہنو جس کا ایک پرپس یہ ہے کہ وہ ڈھانپنے والا ہو، اور دوسرا ہے کہ وہ خوبصورت لباس ہو۔ تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ اب یہ تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ تقوی کے بارے میں تو ہم کافی ڈسکشن ویسے پہلے کر چکے ہیں۔ تقوی دل کی کیفیت ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی باطنی لباس ہے۔ اگر دل میں تقوی ہے تو یہ باطنی لباس قائم ہے۔ تو
اور اگر یہ باطنی لباس ہے تو پھر اس کا اثر ظاہری لباس پہ نظر آئے گا، بالکل ایسے ہی جیسے دل میں چھپا کوئی عقیدہ ہو تو اس کا اثر ہمارے اعمال پہ نظر آتا ہے۔ یہ تقوی نہ ہو، یعنی یہ جو لباس تقوی نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ پھر بندہ کپڑے پہن کر بھی کور نہیں ہوگا۔ تو یہ تقوی کا لباس جو ہے وہ کس طریقے سے بنتا ہے؟ یہ حیا، اللہ کی خشیت اور احساس ابدیت کے فیبرک سے تیار ہوتا ہے۔ اس کو پہن کر نہ انسان اپنا جسم ایکسپوز کرتا ہے، نہ یہ لباس انسان کو متکبر بناتا ہے، جو کہ ایک بات ہے، ہم بھی اس کو فیل کرتے ہیں کہ اچھا لباس پہن کے انسان کے اندر ایک بڑائی کا احساس آتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو بہت کوئی توپ چیز سمجھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یا آیات میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو لباس اللہ کی نشانی کیسے بن جاتا ہے؟ جب اس میں تقوی کی جھلک ہو۔ اگر لباس بھی اللہ یاد کروائے تو پھر یہ ایک نشانی بن جاتا ہے۔ مگر کس کے لیے بنتا ہے لباس؟ یہ اللہ کی آیت کیسے بنتا ہے؟ انہی کے لیے بنتا ہے جو نصیحت پکڑنے والے ہوں۔ تو آج ہمیں غور کرنا ہے اپنے اوپر کہ کیا ہمارے پاس تقوی کا لباس ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کا اثر ہمارے ظاہری لباس پہ نظر آنا چاہیے، یہی اس کا ٹیسٹ ہوگا لباس تقوی کا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 27۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، ہرگز فتنے میں نہ ڈالے تمہیں شیطان، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور اس نے ان دونوں کے لباس ان دونوں سے اتروا دیے تھے تاکہ وہ انہیں ان دونوں کی شرمگاہیں دکھائے۔ اس آیت کے بھی مختلف حصے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اب پہلے بھی اوپر یہ بات گزری ہے، یعنی لباس کے تناظر میں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے انسانوں کے لیے ایک پہلی پکار تھی، یعنی آیت نمبر 26 میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں یعنی آدم اور حوا کی شرمگاہوں کو چھپانے اور زینت کا سامان کیا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ کہیں شیطان تمہیں بھی تمہارے والدین کی طرح سازش میں نہ گھیر لے۔ ابویکم کا لفظ یہاں پہ یوز ہوا، تمہارے والدین، تمہارے والدین کا لفظ آیا تاکہ ہم اپنی ایسوسیشن کو ان کے ساتھ فیل کریں، اور جب ہم فیل کریں گے تو ہمارے اندر یہ احساس بھی آئے گا کہ اگر کوئی ہمارے والدین کا دشمن ہے اور ہمارے والدین کے ساتھ دشمنی کر چکا ہے کسی کسی ٹائم میں، تو وہ ہمارا بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے ان کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کر دیا تھا اور پھر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو رکو اور سوچو کہ کہیں وہ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا تو نہیں کر رہا۔ تو تھوڑا سوچ لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں اس کا کہ اصل میں جو شیطان ہے وہ انسان کے باطنی لباس یعنی جو لباس التقوی ہے اس پہ حملہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت جو فطرت میں انسان کے اندر حیا کا احساس ہے اور جو احساس ابدیت ہے وہ دل سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب ایک دم نہیں ہوتا، ایک سلو پروسیس، لیکن بہت ہی کنسسٹنٹ تسلسل سے وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے انسان کی حیا ختم ہوتی ہے اور پھر جو لباس ہے وہ بوجھ لگنے لگ پڑتا ہے۔ پھر شرمگاہوں کو چھپانے اور جسم کو ڈھانپنے کی جو نیچرل ایک انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر یا فطری خواہش ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کی طرف جو فطرت ہے وہ جھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر جو پھر تیل ڈالتی ہے چیز، وہ کیا ہے کہ فیشن، اتنے ٹرینڈز، ڈیزائنز اس کو مزید سپورٹ دیتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے کٹس اور ڈیزائنز تیار ہوتے ہیں کہ آدم اور حوا کے بیٹے بیٹیاں کپڑے پہن کر بھی لباس کے بنیادی مقصد یعنی سطر پوشی کے اعتبار سے ننگے ہی رہتے ہیں۔ پھر لباس کلچر کی پہچان کا حصہ بھی یا ذریعہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ کبھی اس پہ غور کریں، کبھی پنجابی ڈریس پہ ہی غور کریں کیونکہ ہم پنجاب میں ہی ہیں۔ کیا ہے لباس؟ کلچرل لیول پہ دیکھیں تو دھوتی اور کرتا اور اس کے اوپر ایک دوپٹہ۔ تو آپ خود دیکھیں، کبھی آپ نے تصویر دیکھی ہو اس طرح کی تو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کتنا کوئی مقصد پورا کر رہا ہے۔ اور پھر کچھ پڑھے لکھے لوگ اپنا فلسفہ بھی جھاڑتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمیں لباس کے ساتھ پیدا کیا تھا؟ یہ تو تکلف ہے، یہ کیوں کیا جائے؟ تو کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا معاشرہ ایک بے حیائی کا نمونہ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے اور شیطان کی اسکیم کا راج ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر سزا ملتی ہے قدرت کی طرف سے۔
پھر اللہ تعالیٰ ایسے معاشروں کو ہٹاتا ہے اور کسی اور کو لے آتا ہے. تو یہ مارکا جو ہے نا وہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک چیز ختم ہوئی پھر سے دوبارہ سے، اور شیطان دوبارہ سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا. کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا فوکس کیا ہے لباس کے اوپر؟ آگے آیت کا اگلا حصہ دیکھیں. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، کم کا مطلب ہے تم سب کو، وہ دیکھتا ہے تم سب کو، وہ اور اس کا قبیلہ جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. یعنی لباس اتروانے کے بعد شیطان کے انسانوں کو دیکھنے کی بات آئی ہے یہاں پہ. اس میں ایک چیز جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے کہ وہ ایک نہیں ہے بلکہ اس کا پورا قبیلہ ہے، تو وہ اپنے آقا کا، وہ پورا قبیلہ اپنے آقا کا مقصد لے کر ہی چل رہا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس زمین پر موجود ہیں تو کسی ایسی ڈائمنشن میں ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر وہ کسی اور ارتھ سے ہیں تو اس دنیا کو وزٹ آسانی سے کر لیتے. تو وہ قبیلوں کی شکل میں ہیں، یعنی شیطان کی فوجیں ہیں. اور دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو اس طرح سے دیکھنا ہے نا، جیسے بات ہوئی کہ انسان ایکسپوزڈ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، جس کی اوپر سے اللہ تعالیٰ نے لباس کی جو اہمیت کے حوالے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. دوسرا دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آبزرو کرنا، یعنی انسانوں کی کمزوریاں ڈھونڈنا اور ان پر اسی لحاظ سے حملے کرنا. انسان کو وہ نظر نہیں آتا تو وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے پھر مختلف راستے اختیار کرتا ہے، مختلف بھیس بدلتا ہے، وہاں سے گھات لگاتا ہے کہ انسان پھر پہچان نہیں سکتا. کبھی دوستوں کے روپ میں، کبھی کسی لیڈر کے روپ میں، کبھی پیر و مرشد کی شکل میں، کبھی کسی سیلیبریٹی کی فارم میں، کبھی کسی سسٹم کی شکل میں، کبھی کسی فیشن ٹرینڈ کی شکل میں. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو راستے کھل رہے ہیں میرے سامنے یہ تو کامیابی، رہنمائی، تہذیب اور ترقی کے راستے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ دشمن ہے نا. چھپی ہوئی کمزوریاں ان کو معلوم ہیں، تو وہ اندرونی وسوسہ اندازی سے بھی ٹریپ کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی. اور حملہ بیسیکلی وہ جو لباس التقویٰ کی بات ہی آئے گی کہ ایمان پر ہی کریں گے اور انسان کو پھر کسی قابل نہیں چھوڑیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا اور ہوشیار رہنا. لیکن اب یہ ساری باتیں سنیں تو، اور خاص طور پر یہ بات کہ وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، پریشانی کا باعث ہوتی ہے یہ بات. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا ایزی ٹارگٹ کون لوگ بنتے ہیں، اور ساتھ میں بچنے کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. آیت کا اگلا حصہ دیکھیے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کو دوست ان کا، وہ جو ایمان نہیں لاتے. اولیاء کا لفظ ہے. تو کون ہوا پھر آسان شکار؟ جن کے اندر ایمان نہیں ہے. تو بچنے کی تدبیر پھر کیا نکلی؟ ایمان ہونا. تو ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح کی ایک آیت، اسی طرح کا مضمون ہم البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے اور ہدایت اور رہنمائی واضح کر دی گئی ہے. تو جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے تو ایک مضبوط کڑا تھام لیا، عروۃ الوثقی. تو عروۃ الوثقی یعنی، اور وہاں پہ بھی دیکھیں طاغوت کے انکار کی بات پہلے ہے، لا پہلے ہے، تو یہاں پہ بھی طاغوت کا انکار ہے، اور یہ شیطان بھی طاغوت کی ایک شکل ہے. تو عروۃ الوثقی یعنی دین ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، تو اس کو تھام کے رکھنا. تو وہاں پہ ہم نے اس کے بعد جو آیت پڑھی تھی نا، وہ کیا تھی کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہوتے ہیں. يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں لے جاتے ہیں. اب یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی آپ دیکھیں تو اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو آدم کو زمین پر اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے آنے والی ہدایت پر جڑ کر رہنا تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور چونکہ اب شیطانوں اور انسانوں کا مقابلہ اس دنیا کے میدان میں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ کس چیز کو تھام کے رکھنا ہے تم نے. اور ایمان اسی وقت تازہ رہتا ہے جب تک ہم اللہ کی کلام کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو اللہ کی یاد سے بے پرواہ ہو جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی کہ جیسے ٹوائلٹ جانے سے پہلے دعا مانگو. میاں بیوی کے جو زواجی تعلقات ہیں ان کو قائم کرنے سے پہلے بھی ایک دعا بتائی گئی ہے ہمیں.
تو ان دونوں میں شیطان جنوں کی نجاست سے پناہ طلب کی گئی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی دعائیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے، معاوضتین ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھنا، اپنے ماحول کو بھی اور اپنے لباس کی بھی پابندی کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم شیطانوں سے شیطانوں کی نجاست کو اپنے آپ سے دور ہٹا سکتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں 28۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ یعنی ان یاد دہانیوں کے بعد جو 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 کس کو کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اولاد آدم کو۔ اب یہاں اس آیت میں عربوں کا حال سنایا جا رہا ہے کہ کس طرح شیطان نے ان کو چکمہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا اور کیسے اس کو وہ اپنا ولی بنا چکے ہیں۔ تو جس طرح اس نے جنت میں آدم اور حوا کے کپڑے اتروائے، اسی طرح اولاد آدم کو حرم کعبہ میں بے لباس کر دیا۔ اور کس راستے سے؟ کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے اور تمہارا اصل دین یہی ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ ویسے بھی جو عربوں کے ہاں جو لباس کا استعمال تھا وہ صرف زینت، موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن جو بنیادی اس کی غرض ہے نا کہ جسم کے قابل اعتراض حصوں کو چھپانا، پردہ پوشی کرنا، یہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس کے ہاں چیز نہیں تھی، کیونکہ ہمیں ان کا کلچر اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے سطر دوسروں کے سامنے کھول دینے میں ان کو کوئی آر نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں سب کے سامنے برہنہ ہو کے نہا بھی لیتے تھے، راستہ چلتے قضائے حاجت کے لیے بھی بیٹھ جاتے تھے، اور یہ تو خیر آج کل ہمیں بھی نظر آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آزار کھل جائے تو سطر کے بے پردہ ہونے کی پرواہ بھی ان کو نہیں ہوتی تھی، تو یہ ان کے اس طرح کے معمولات تھے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان میں سے جو لوگ یعنی حج کے موقع پہ جو یہ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ کعبہ کا برہنہ طواف، اور اس معاملے میں خواتین بھی مردوں سے کچھ کم نہیں تھی، بلکہ زیادہ ہی بے حیا ہونے کا ثبوت دیا کرتی تھی، اور ان کی نظر میں یہ ایک مذہبی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو شیطان نے حرم میں گھسنے کے لیے کون سا لبادہ اختیار کیا؟ مذہبی لبادہ اختیار کیا کہ کپڑے تو دنیا کی زینت ہے، اس لیے ان کپڑوں سے روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ کرتے یہ تھے کہ قریش سے جو باہر کے لوگ ہوتے تھے، جو قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے کچھ اس طرح کی رسومات جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے قریش کے کپڑے پہن کے طواف کرنا ہوتا تھا، اور اگر قریش کے کپڑے اویلیبل نہیں ہیں تو پھر وہ ویسے ہی طواف کرے۔ تو یعنی اور یہ صرف عربوں کی ہی خصوصیت نہیں ہے، دنیا کی اکثر اقوام جو ہیں وہ بے حیائی میں مبتلا نہیں ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ تو اسی لیے خاص طور پر اہل عرب ہی اس کے مخاطب نہیں ہے، سارے بنی آدم کو ہی اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ شیطان کے اغوا کی ایک بالکل ایک اوپن علامت تمہاری زندگیوں میں موجود ہے اس کی شکل میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں دیکھتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو کیا کیونکہ یہ دین کہتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا دین کا حصہ ہے کہ بے لباس ہو کر طواف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بے حیائی کا حکم، کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تو اوپر والی بات کی تردید کی گئی ہے کہ تم اس بے حیائی کو اللہ کا حکم قرار دیتے ہو، اللہ کبھی بے شرمی اور بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اللہ کے احکامات انسان کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ اللہ نے انسان کی یہ فطرت بنائی ہے کہ وہ کبھی دوسرے کے سامنے ننگا ہونا پسند نہیں کرتا۔ ایک عمر آتی ہے، چھوٹے بچے تو چلو ماں کے ہی رحم و کرم پر ہوتے ہیں، لیکن ایک ایج آتی ہے، سرٹن ایج، جہاں پہ وہ اپنی ماں سے بھی حجاب اور شرم محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک نیچرل چیز ہے نا جو ان کے اندر آ جاتی ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو انسان کے اندر یہ فطری طور پر حیا موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات گھڑتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو جتنے بھی احکامات تم تک بھیجے ہیں وہ تو رسولوں کے ذریعے بھیجے ہیں، اور ابھی بھی ایک رسول تمہیں موجود ہے جو تمہیں بتا رہا ہے یہ ساری باتیں، لیکن تم جاننا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے اس کی بات کو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں قُلْ أَمَرَ، کہہ دیجئے حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، کہ میرے اب کیونکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ یہ حکم ہے، ہم تو بڑی دین کی پیروی میں یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید ایک تو بات یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ تو حکم نہیں دیتا بے حجائی کا، اور تم اللہ پہ وہ بات کر رہے ہو جس کو تم نہیں جانتے۔
تو اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اصل میں؟ وہ تو اس نے تو ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اس نے قسط یعنی انصاف کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ قائم بالقسط ہے، یعنی وہ خود انصاف پر قائم ہے. اس لیے اس کا اپنے بندوں کے لیے جو بھی حکم ہے وہ بھی قسط پر ہی مبنی ہوگا. قسط یعنی ایک ایک حقیقت ہے جو کہ شریعت کی روح ہے، یعنی ہر چیز میں اس کا مطلب ہوگا کہ ٹھیک ٹھیک، نقطۂ عدل اور اعتدال کا پورا اہتمام، یعنی نقطۂ عدل بھی ہو اور اعتدال کا اہتمام بھی ہو. تو اس کا تعلق زندگی کے کسی ایک پہلو سے نہیں ہے، ہر پہلو سے جڑ جاتا ہے، جیسے عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں، معیشت میں، معاشرت میں، قانون، سیاست، گھر میں، بازار میں، وغیرہ وغیرہ. تو اصول یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی قسط پر ہے اور وہ حکم بھی اسی چیز کا دیتا ہے. اور اسی اصول قسط سے آیت کا اگلا حصہ بھی جڑتا ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور قائم کرو اپنے چہروں کو ہر عند کل مسجد، یعنی ہم تو مسجد کو وہ سمجھتے ہیں کہ یوں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ہر مسجد کے قریب. تو اس کا یوں مراد لیا جائے گا کہ ہر نماز کے وقت اپنے اپنے جو چہرے ہیں ان کو قائم کرو یا ان کو سیدھا رکھو. تو مسجد جو ہے نا وہ اسم ظرف ہے گرامیٹیکلی، اور اسم ظرف میں ٹائم بھی ہے، اسپیس بھی ہے. تو چونکہ وہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ بن جائے گی، جگہ بھی بن جائے گی اور وقت بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے، نماز کا وقت اور جگہ دونوں ہی اس میں شامل ہو جائیں گی. تو قسط کا تقاضا کیا ہے کہ خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ. تو عبادت کے لیے پیشانی کسی اور کے سامنے جھک کر گندی نہیں کرنی، ایسا کیا تو پھر یہ ظلم ہوگا. اور نہ ہی کسی اور جگہ پر اپنا ماتھا ٹیکنا ہے. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. دین کو اس کے لیے خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب ہے انسان کا لائف سٹائل. تو اپنا پورا لائف سٹائل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارو، یہی قسط کا تقاضا ہے جو پیچھے بات ہوئی ہے. کما بداکم تعودون، یہ دو لفظ بہت اہم ہے، بداکم تعودون، جیسا کہ اس نے ابتدا کی تھی تمہاری، تم اسی کی طرف یعنی تم لوٹو گے، یعنی ویسے ہی تم لوٹو گے. تو یہ تو توحید کی ہی توثیق کر رہی ہے کہ اسی نے پیدا کیا، وہ ایک ہی ہے پیدا کرنے والا، اور اسی نے تمہاری خلق کی ابتدا کی تھی. تم دنیا میں اکیلے آئے تھے اور تم نے اکیلے ہی واپس جانا ہے. تم بے لباس آئے تھے اور اسی طرح جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو بے لباس ہوگے. تو لیکن یہ دنیا کی زندگی کے لیے نہیں ہے یہ کام. تو ایسا کر کے اس طرح کا یعنی بے حیائی کا لائف سٹائل اپنا کے ان دو انتہاؤں کے درمیان میں تم جو بھی کرو گے نا اس کا اثر پھر تم پر ہوگا. دو انتہائیں کون سی بتائی ہیں؟ یعنی ایک ایک ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سفر کا آغاز بھی بتا دیا، بداکم، کہ اسی نے تمہاری ابتدا کی تھی، تعودون یعنی اختتام بھی تمہارا اسی کی طرف ہونا ہے. فریقاً، اگلی آیت ہے، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر چسپاں ہو گئی گمراہی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے بنا لیا شیاطین کو اولیاء یا دوست اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ایک گروہ کو تو ہدایت مل گئی اور ایک گروہ کے اوپر گمراہی چسپاں ہو گئی. تو دو گروہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. تو پھر کیا ہے کہ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعنی وہ جو گروہ جن پہ گمراہی مسلط ہوئی انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ سمجھ کر رہے تھے کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں. تو جیسے دو گروہوں کا تقابل ہے جن کے راستے الگ الگ ہیں. جو ہدایت یافتہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو قسط پہ قائم ہیں اور اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مرتے ہیں. ان کا لائف سٹائل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو شیاطین کا دوست ہے. کیونکہ بڑے شیطان نے ان کو گمراہ کرنے کی دھمکی دی تھی تو اب وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے، مگر یہ اس کے جال میں پھنس کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یعنی پھنسے ہوئے اسی کے جال میں لیکن سمجھ نہیں رہے بات کو. ایسی کچھ مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں اپنی بول چال میں بھی کہ پردہ تو صرف آنکھوں کا ہوتا ہے، یہ کیا کہ ٹینٹ بن کر باہر نکل جاؤ، بلکہ پردہ دار جو باحجاب خواتین ہوتی ہیں ان کو تو لیٹر باکسز بھی کہا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ہم تو سچی بات کرتے ہیں چاہے کسی کو غیبت ہی لگے. اللہ نے ہمیں لباس کے بغیر پیدا کیا ہے، یہ لباس تو بس ایک تکلف ہے.
پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو کیا ہوا، ان 1000 لوگوں سے تو بہتر ہیں جو غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ عید پر قربانی کرنے سے کیا فائدہ، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں، یہ زیادہ خیر کا کام ہے۔ نماز تو بس دعا ہی ہوتی ہے، ضروری تو نہیں کہ 5 وقت وضو کر کے جائے نماز پر ہی بیٹھا جائے، ہم تو کسی بھی وقت کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اوپر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں، جیسے جیسے اب ذکر ہوتا بداکم تعودون، یعنی پوری انسانی زندگی کا احاطہ کر دیا تھا، یہاں یہ بتایا کہ اس مختصر عرصے میں 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہوں گے۔ ایک گروہ اللہ اللہ کی ہدایت پر ہوگا اور وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوگا، اور دوسرا شیطان کی ہدایت پر ہوگا، اور کسی تیسری کیٹیگری کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنا نظریہ حیات ہم نے سیدھا رکھنا ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم اسراف کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر سے انسانیت کو بنی آدم کہہ کر پکارا گیا ہے، اور کیا کہا ہے کہ اپنی زینت اختیار کرو، یعنی اپنا لباس جو کہ تمہاری زینت ہے اس کو اختیار کرو۔ زینت سے مراد مکمل لباس ہے۔ عرب جو برہنہ طواف کرتے تھے کعبہ کا، وہ یہی کہتے تھے نا کہ لباس تو زینت میں شامل ہے، اور زینت زیب و زینت جو ہے وہ عبادت سے الگ کوئی اور چیز ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر آؤ، جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، اچھے کپڑے پہنو۔ کوئی جیسے جمعے میں ہلکی سی خوشبو لگانے کا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے ہمیں۔ تو اللہ کی خاطر تیار ہو جاؤ، تیار ہو کے آؤ نماز کی طرف۔ نماز کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ وہ مومن کی معراج ہے۔ تو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی تھی۔ تو ہر مومن کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں ہے وہ اللہ سے ملاقات کر سکے، مگر نماز وہ راستہ ہے جو مومن کی اللہ سے ملاقات کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو جب ویسے بھی اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں، جب ہماری کسی سے میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی جاب انٹرویو کے لیے ہم نے جانا ہوتا ہے، تو کیا ہم گندے مندے کپڑے پہن کر، وہ سلوٹوں والے کپڑے پہن کر چلے جاتے ہیں؟ نہیں، تب ہم ایسا نہیں کرتے، تب ہم اپنا بہترین لباس پہنتے ہیں کہ ہر طریقے سے ہمارا امپریشن اچھا پڑے۔ تو اللہ سے ملاقات جو ہمارا رب ہے، اتنی کیجول کیوں؟ فجر میں اٹھے وہی سلیپنگ ڈریس میں ہی سوئے سوئے نماز پڑھ لی، پھر کیا ہے، پھر ہوتا کیا، جاب پہ جاتے ہیں تیار ہو کے جاتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے۔ اگر ظہر کے وقت واپس آ گئے یا عصر کے وقت واپس آ گئے تو سب سے پہلے وہ کپڑے اتار کے سائڈ پہ رکھے، وہی وہ گھر والا ڈریس پہنا سلوٹوں والا، اسی میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہم یہی کرتے ہیں۔ تو ڈریس اپ ہونا ایک اہتمام بھی تو شو کرتا ہے نا، جو کہ ہم نماز کے لیے کریں، اور یہ ایک اور چیز بھی شو کرتا ہے کہ ہم کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں اس کو جس سے ہم ملنے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ تو جس طرح لباس تقوی دین ہے، اسی طرح کھانا پینا بھی تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ تو جو رزق اللہ نے دیا ہے، کھانا پینا حلال ذرائع سے کماؤ اور کھاؤ، لیکن لا تسرفو، اسراف مت کرنا۔ اسراف کا مطلب ہے کہ لمٹ سے تجاوز کر جانا، یہ اس طرف بھی ہو جاتا ہے اور اس طرف بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے، یہ دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حلال کو حرام اور اس کے حرام کردہ کو حلال کر دینا، حرام ذریعے سے مال کمانا، یعنی یہ سب اسراف ہے۔ اور یہ بھی کہ حلال میں یعنی لمٹ سے کراس کرنا، اور حلال میں بھی حد سے بڑھ جانا، ضرورت سے زیادہ کھانا، ضائع کرنا، ہر وقت ذہن میں کھانے پینے کا خیال، اور دوسری انتہا کیا ہوگی کہ اتنا کم کھانا کہ لاغری ہو جانا۔ تو کیا کرنا ہے پھر؟ میں آپ کو وہ والا حصہ دوبارہ سناتی ہوں۔ کل امر اور ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو قسط کا حکم دیا ہے، یعنی اعتدال کا، ایک نقطہ عدل اور اعتدال، اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پہ 2 باتیں، اور ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ پھر اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو 2 باتیں یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، جیسے ہم نے آیت 29 میں پڑھا۔ تو زینت اختیار کرنے میں اور کھانے پینے میں بھی اعتدال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتدال کیا ہے اور اسراف کی حد کیا ہے۔ تو اس کو قرآن سے کسی قرآن میں کسی کوانٹیٹیو معیار کے ساتھ نہیں بتایا کہ کوئی اس طرح کی کوئی عدد میں اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہو، یہ نہیں، کوئی اس طرح سے تعداد مقرر نہیں کی۔ یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کی ضرورت مختلف ہے۔ تو ایک شخص جو غنی ہو اور دوسرا جو فقیر ہو، دونوں کے لیے ایک معیار نہیں ہو سکتا۔
تاہم ہر مالدار سے یہ مطالبہ ضرور ہے قرآن کا کہ اس کے مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، اس لیے اسراف نہ کرو، اتنی عیاشیاں نہ اپنا لو کہ کسی اور کے حصے میں پھر کچھ نہ، یعنی کسی اور کو تم نہ دے سکو۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا کہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد محض کھانا پینا اور برانڈڈ کپڑے پہننا ہی نہ ہو، کیونکہ کھانے پینے اور زینت کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے مائنڈ میں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ساری چیزیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اینڈ اور دوسرا ایز اے سائڈ نوٹ کہ ضرورت اور لگژری میں فرق، کہ ضرورتیں جتنی چاہیں ہم بڑھا سکتے، ضرورت تو ایک منی نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کم سے کم سٹینڈرڈ میں بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن بڑھاتے بڑھاتے وہ کب لگژری کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں یہ معلوم نہیں ہوتا، تو یہ فرق ہمیں مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں آیت نمبر 32۔ قل، کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت، التی وہ جو اخرجہ اس نے نکالی، لی عبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق میں سے۔ یہاں پہ ایک طرح سے سوال ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے حرام کیا ہے تم لوگوں کے اوپر، یعنی کس نے یہ سوچا چھوڑا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، یعنی کون سی چیزیں، زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں بندوں کے لیے تو پیدا کی ہیں، تو اللہ کی غرض پھر یہ تو نہیں ہو سکتی کہ انہی چیزوں کو بندوں کے اوپر حرام کر دے۔ تو اب اگر کوئی مذہب ہے یا کوئی معاشرہ ایسا کرتا ہے یا کوئی انسان ہی ایسا کرتا ہے